Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. 28 मई 1998 को एटमी धमाका करके हमने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अब पाकिस्तान को अंदरूनी खतरात का सामना है, यानी बीमारियों का, और उससे निपटने के लिए हम लाहौर में एक आला अस्पताल की तामीर कर रहे हैं। आप इसमें मदद कीजिए और मुस्तहक मरीजों के इलाज के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। डॉक्टर A.Q. खान अस्पताल, गरीब मरीजों का सहारा। अपने एहतियात किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। आपके हमवतनों को आपकी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज साहब के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि कल JIT ने हुसैन नवाज साहब को दस्तावेज़ात के हमराह तलब किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि नाअहली मुल्क को करप्ट माफिया से निजात दिलाने की एक छोटी सी कीमत होगी। और खाबर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण यादव को रिहा नहीं करना चाह रही। इन पर और बाकी हम इश्यूज़ पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पैनामा केस की JIT ने किसी भी रुकन को नहीं तब्दील किया जा रहा, और इसके अलावा कल हुसैन नवाज साहब को JIT ने तलब किया है। देखें जी, सीधी सी बात है, बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत ही बेइज्जती हुई है आज हुकूमत की। और मतलब बेइज्जती इस लेवल की होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये तो अंदाज़ा था कि बेइज्जती होनी जा रही, मतलब उसका ये लेवल होगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने पहले तो JIT को, जो कि बहुत ही अच्छी JIT बननी चाहिए थी, पहले तो इसमें अपने बंदे उन्होंने डाले 2 नंबर। अदालत ने वो 2 नंबर लोग उठा के साइड पे फेंके और एक ढंग की JIT बनाई जी। उसके बाद इन्होंने ये इतने मासूम, सादा सीधे, बिल्कुल भोले भाले, इनको पता ही कुछ नहीं था कि JIT में ये JIT क्या होती है, ये क्यों होती है, ये क्या, यानी वो मेरे भाई हैं हुसैन नवाज, इंतहाई मोहतरम है और इंतहाई देखने भी भोले लगते हैं, असल में उससे भी ज्यादा भोले हैं। वो कह रहे हैं मुझे 19 मई की रात को मैं जद्दा में था, मुझे एक खत मिला। ये मेरे ख्याल से वही दिन थे जब मियाँ साहब भी वहीं थे गालिबन जी, उन्हीं दिनों में थे ना, उन्हीं दिनों में वो मेरे ये नहीं कह रहे कि मैं उनका अपने अब्बू के साथ था, कह रहे मैं भी जद्दा में था, मुझे एक खत मिला JIT का, मुझे पता ही नहीं था क्यों मुझे बुलाया है, तो मैं तो आ गया। आने के बाद मेरे पास कागज नहीं थे। उन्होंने कहा कागज किधर है? मैंने कौन से कागज? उन्होंने कहा वो कागज जिससे तूने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या? वो अजीबो गरीब किस्म की बात सुना के वो JIT को टहरा रहे थे सारे। वो JIT आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और मेरा भाई हुसैन नवाज, मैं इतना भोला भाला मासूम बच्चा लगता है, वह बड़ी उम्र है माशाल्लाह उनकी, मगर वो इतना भोला भाला, यानी गुड्डू पप्पू साहब हैं वो, और वो उनको वो जबरदस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा 1 मिनट जरा, आपको पता ही नहीं था कि JIT बनी क्यों है? अगर आपको पता ही नहीं है तो गुड लक। ये अदालत के रिमार्क्स हैं, काफी सख्त रिमार्क्स, गुड लक। फिर इन्होंने कहा हमें वो इतराज है, वो जी गुलाम रसूल जो हैं उनकी ये रिश्तेदारी, वो PTI को फलाना डिमाकना, ये वो, इनको 25 तारीख को बुलाया हुआ था। 25 तारीख को उन्होंने एक खत भेज दिया कि जी मुझे, वो खत भी अजीब गरीब है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, JIT क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, वो पैसे कैसे, मतलब अजीब किस्म का खत जो है। वो जैसी सादगी हमारे अकरम शेख साहब की है ना, अकरम शेख साहब ने भी बड़ा खौफनाक किस्म का खत लिखा है आज कि मेरी जो है तौहीन कर दी गई है, मेरी बेइज्जती की है डॉक्टर शाहिद ने पैमरा। ओहो, धमकाया पैमरा, अकरम शेख धमका रहे हैं डॉक्टर शाहिद को पैमरा से। ये वक्त भी आना था, अल्लाह माफ करे मेरे ऊपर, कि मुझे अकरम शेख पैमरा से धमकियां लगवाएं। वैसे वो और धमकियां, वो पूरी रियासत काबू में क्यों हुई? अकरम शेख साहब माशाल्लाह वजीर आजम के साथ वो अरबी देखा ना सऊदी अरब में,
وہ دھمکیاں لگوا رہے ہیں پیمرا کے تھرو نہیں چھوڑوں گا، پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا. یہ حالات، یہ دن اور یہ واقعات بھی رونما ہونے تھے کہ اکرم شیخ صاحب یہ کریں. یعنی بس میں مطلب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کرے آدمی رمضان میں کہ یہ کر کیا، یہ پیسے کے چکر میں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اللہ جانتا ہے. وہ بہرحال وہ جناب اکرم شیخ صاحب ان کے وکیل تھے نا، جب انہوں نے کہا حالات خراب ہونے پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا میں سعودی الائنس ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی ادھر سعودی عرب میں میں بھی کوئی بن جاؤں. اچھا وہ ادھر پہنچے ہوئے تھے. اب ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی آپ کس حیثیت میں پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا میری بےعزتی کر دی. وہ پیمرا کو وہ پہلے فون کر کے خوب انہوں نے اس دن کوسنے دیے. آج انہوں نے پیمرا کو خط لکھ دیا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس میں دھمکی لگائی ہے، اور دھمکی کس سے لگوا رہے ہیں؟ ڈاکٹر شاہد کو ابصار عالم سے. یا اللہ میری توبہ. یہ اکرم شیخ صاحب کا لیول ہے. میرا خیال تھا کوئی سعودی اتحاد کے تھرو حملہ کروا دیں گے میرے اوپر 34 ممالک کا. وہ گئے کدھر ہیں؟ ابصار عالم کے پاس. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. اکرم شیخ صاحب مجھے دلی ہمدردی آپ سے، آپ جو ہیں بس میں کیا آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں جس قسم کی آپ کو چاہیے ہو بطور ڈاکٹر. لیکن یہ عجیب و غریب حالات ہیں. بہرحال اب آپ آ جائیں. خواجہ حارث صاحب آئے نا، اکرم شیخ صاحب پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا میں ذرا اوپر کے لیول سعودی خاندان ادھر اپنا وہ معاملہ سیٹ کر رہے ہیں نا، ہر طرف اسٹیبلشمنٹ ادھر عدالت، وہ پیچھے ہو گئے. جی ایک آدھ انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا ہمارے ایک بھائی کو. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم تو پیچھے لگے ہوئے ہیں. شیخ صاحب کیا کر رہے تھے سعودی عرب؟ کیوں پہنچے تھے ان حالات میں؟ دیکھیے نا وہ ادھر وہ حسین نواز سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے، ادھر یہ کے چکر میں، اور ہمارے پیسوں سے پہنچے ہوئے تھے. اپنا ٹکٹ لے، اب ہمارے پیسوں سے گئے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے گھوم رہے پھر رہے ہیں. یہ دن گئے ختم فنش. خواجہ حارث صاحب طلوع ہوتے ہیں اور وہ ہیں وکیل حسین نواز صاحب کے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حسین میرے موکل کو ڈرایا جا رہا ہے، پتہ نہیں بھوت دکھائے جاتے ہیں، کچھ شکلیں آتی ہیں سامنے. رات کو میرا جو موکل ہے وہ ایک اس کے پاس موکل آتے ہیں، وہ بھولا بھالا جو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ شک کر رہا ہے. اب عدالت نے اٹھا کے سارا پکوڑے یہ اٹھا کے یہ کرو، یہ اعتراضات سارے زبردست کر دیے، پورے مکمل ذلت، معذرت کے ساتھ ٹوٹل ذلت بے عزتی، اس سے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، ٹوٹل بے عزتی. اور حسین نواز صاحب کو کل کہے کہ حاضر ہو جاؤ 10 بجے صبح، سارے کاغذات لے آؤ. ٹھیک ہے تمہیں یہی نہیں پتا، سارے کاغذات لے آؤ، سب پیپر لے کر آؤ. کون سے پیپر؟ سب لے آؤ، سب پتا ہے تمہیں، سب 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 پیپر کے ساتھ صبح یہاں پہ 10 بجے تمہیں موجود ہونا چاہیے عدالت کے اندر. بات ختم. دوسرا بلا لے گیا وہ جو ایک صاحب ہیں، کون؟ وہ سعید احمد، نیشنل بینک کے صدر. وہ سارے گھپلے کے اندر جو ایک مرکزی کردار ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، کیا ہیں، پرسرار تک. وہ اسحاق ڈار صاحب کے چہیتے تھے، ان کو بھی بلا لیا. اور ان کو اس طرح عدالت نے کہا ہے کہ اگر یہ آتا ہے تو آئے، کیونکہ جب یہ آرگومنٹ چل رہے تھے خواجہ حارث صاحب کے تو اچانک واجد ضیاء صاحب جو کہ جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں وہ روسٹرم پہ آ گئے. انہوں نے کہا میلارڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں. عدالت نے فرمائی، انہوں نے کہا جی 2 لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرے، 3 لوگ بلکہ. ایک تو قطری شہزادہ، آپ کو کہتے ہیں قطری شہزادے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے بچوں کے کھلونوں کی صورتوں میں اتنے بک رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. چھوٹے چھوٹے قطری شہزادے اتنے پاپولر ہو گئے ہیں پاکستان میں. ایک قطری شہزادہ ڈپلومیسی، بچے چھوٹے چھوٹے خرید رہے ہیں، ابو ہمیں 25 روپے کا قطری، اتنے چھوٹے چھوٹے قطری شہزادے یہ مارکیٹوں میں مل رہے ہیں. انہوں نے کہا قطری شہزادہ یہ جو ہے حماد بن جاسم، اس نے کہا یہ اگر 3 لوگ ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے، جے آئی ٹی نے کہا. ایک یہ حماد بن جاسم نامی قطری شہزادہ پیشی نہیں ہو رہا، ایک یہ کاشف مسعود قاضی، اور تیسرا سعید احمد جو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا اسحاق ڈار کا. بالکل آپ سمجھ لیں کہ یعنی کیا لفظ میں استعمال کروں، گورنر اسٹیٹ بینک بڑی بہت، یعنی اسحاق ڈار صاحب خود ان کو ایک ٹائٹل مل چکا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو حساب کتاب کے حوالے جو لوگ حساب کتاب کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں نا ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، یہ جو صاحب ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب کے وہ ہیں میم والا لفظ، میم نون. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ صبح آ جاؤ عدالت میں سعید خان صاحب کو، اور یہ ہدایت کی ہے کہ ان کے وارنٹ نکالو قابل ضمانت، اور اگر نہیں آتے تو ناقابل ضمانت دبڑ دوز کرتے ہوئے گھسیٹ دو، پکڑ کے چٹا پڑا کرتے ہوئے ان کو حاضر کرو عدالت کے اندر. یہ آگے بتائیں کہ کیا. اور یہ بھی صبح آئیں گے سعید احمد خان گورنر اسٹیٹ بینک. کیا کتنی بے عزتی ہے، کتنی ذلت. آپ یقین کریں جتنا دل دکھی ہوتا ہے نا، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے ان لوگوں کی، ان کو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. گورنر اسٹیٹ بینک کو پکڑ کے لاؤ، ٹھیک ہے، قابل ضمانت نکالو ورنہ ناقابل ضمانت نکالو ورنہ ڈنڈا ڈول کر کے لاؤ.
اور ہمارا بھائی حسین نواز صبح سارے دستاویزات رات کو بیٹھ کے اچھا اسی دوران خاموشی سے 2 جے آئی ٹی کے لوگ پہنچ گئے لندن. وہ نکل گئے لندن, انہوں نے کہا یہ ادھر سارا ہو رہا ہے انویسٹیگیٹ کرنے, یہ چلا گیا. وہ لندن پہنچ گئے. لندن جا کے وہ اپارٹمنٹس میں کب سے رہتے ہیں, کس کے نام پہ ہیں, کس نے خریدے, یہ نیسکول کیا تھی, فلانا کیا تھی کمپنی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, وہ سب کر کرا کے 7 تاریخ سے پہلے انہوں نے واجد ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے کام میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, اور یہ ان کو پتا ہے کہ محدود مدت میں ہم نے کاروائی کمپلیٹ کرنی ہے, یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. اور عدالت نے کہا کہ قطری اگر یہ حماد بن جاسم یہ کیا کون خدا جانے کون قطری 25 روپے کا بکتا ہے بازار میں, انارکلی میں بھی بکتا ہے, ہر جگہ ہر مارکیٹ میں, راجہ بازار میں 25 روپے کا یہ چھوٹا سا اتنا سا قطری شہزادہ. اس نے کہا اس کو لے آؤ, قطری شہزادہ نہیں آتا تو قطری خط جو ہے اس کو کھڑکی سے باہر رندی کی ٹوکڑی, پکوڑے بھی نہیں, پکوڑے بھی نہیں, پکوڑے کے لیے صاف کاغذ چاہیے, اس کو پھینکو اٹھا کے کچرے کے ڈرم میں. یہ عدالت نے کہا. اچھا اب عدالت کہہ رہی ہے, باہر نکلے ہمارے بھائی دانیال عزیز صاحب نے نکل کے دیکھیں نا, پہلے تو ڈائس وائس گر گیا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا, تحریک انصاف کے آئے, وہ دوسرے آئے, وہ زبردوز ہو گیا, وہ بیچ میں ڈائس گر گیا. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈائس کیوں گرا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ کیوں نہیں گر گئے, میرا ڈائس گر گیا آگے, چلیں لائی مار کٹائی میں بولوں گا, میں زبردوز ہو گیا سارا. اچھا ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ, ہاں وہ اس میں پتہ نہیں کرنٹ تھا کیا تھا, وہ ادھر ادھر گھوسے, ایک کی پتہ نہیں کیمروں کے آگے, وہ نہیں ہوتے WWF والے آئے ہوتے نا پہلے دنوں, اس قسم کی کوئی کشتی ہوئی تو ان کی ہاتھا پائی ہوئی, اور وہ جناب وہ روسٹرم گر گیا, سب گر گیا. اور دانیال عزیز صاحب کافی غصے میں نظر آئے. دانیال عزیز صاحب غصے میں تھے, ان کے پتہ نہیں کس طرح. لیکن ایک اور مسئلہ ہو گیا, یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی, انہوں نے جے آئی ٹی کے اوپر پھر الزام لگائے, لیکن یہ عدالت کے حکم نامے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب اس کے اوپر بہت سے وکلا میرے پیارے بھائی دانیال عزیز صاحب کو توہین کیوں کہہ رہے ہیں, توہین عدالت کی ہے. یہ تو عدالت نے جب کہہ دیا کہ یہ جے آئی ٹی بالکل درست کام کر رہی ہے, اگر اس طرح تو ہر کوئی کسی کا چاچا ماما ہوگا. عدالت کے ریمارکس ہیں جی, اور ہم فرشتے لائیں گے آسمان سے, اور ان کو انٹیلیجنس کی کلیئرنس ہے. حساس اداروں نے انکلوڈنگ FIA, IB, سب نے کہا, FIA کو تو نمائندہ ہے, IB وغیرہ جتنے ادارے ہیں, ISI, سب نے کہا ہے کہ یہ ان کی بالکل صحیح ساکھ ہے جی. چودھری نثار صاحب کے انڈر آتی ہے IB, وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے IB, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کی ساکھ صحیح کر رہے ہیں کام. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر آ کے پھر اس کو برا بھلا کہہ دیا, یعنی اب وہ تو توہین عدالت ہو گئی. کئی میری لوگوں سے باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کون آگے توہین عدالت کرتا ہے. اچھا میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ کریں, کیونکہ سب جتنے توہین عدالت کریں گے اتنے ہی زبردوز ہوتے جائیں گے, وہ فارغ ہوتے جائیں گے. ایک کا کیس لگ گیا نا توہین عدالت, نہیں توہین عدالت ڈسکوالیفیکیشن سیدھی دیکھیں, توہین عدالت میں ڈسکوالیفیکیشن, ایک تو معاشی دہشت گرد ہے نا, کوئی الگ الگ جگہ. تو بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے بات کریں, ٹھیک ہے. اکرم شیخ نہیں آئیں گے بچانے آپ کو, ان کی فیس بہت ہے. اکرم شیخ کوئی نا وہ اللہ تسبیح, وہ خانہ کعبہ, وہ اپنی جگہ, وہ نماز روزہ, یہ وہ فیس اپنی, وہ اکرم شیخ نا اس پہ نہ جائیں چکر میں. اللہ رسول یہ وہ اسحاق ڈاٹا نا وہ نہیں جائیں گے کبھی. وہ ہوا کا روح دیکھیں پہلے پیچھے ہو گئے ہیں وہ, کہ میں کون, میں تو سعودی, وہ ایسے بیٹھ گیا تھا, میں تو ایسے بیٹھا ہوا تھا کہیں, وہ میرے ساتھ ایسے سعودی بیٹھ گئے تھے آ کے, میں تو وہاں پہ جدہ میں وہ شورما کھانے گیا تھا. اچھا تو بات یہ ہے کہ ایک اور مزیدار بات ہوئی, وہ خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں کہ میرا موکل, یعنی یہ ہمارے معصوم پیارے سے بھائی حسین نواز, کہتے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی کی جے آئی ٹی نے بٹھا کے ریکارڈنگ کی, ریکارڈنگ کرنے سے منع کیا. بھائی ڈاکٹر عاصم حسین کی جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کسی کو اعتراض نہیں تھا. جے آئی ٹی میں جب بیان دیں کل کو مکر جائیں, کل کو کہیں ہم نے تو بیان ہی نہیں دیا, دیکھیں نا اللہ رسول, پھر وہی بات شروع. تو وہ آپ کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے سامنے, وہ آپ سے پوچھ کے آرام سے بٹھا کے, یہ ٹھنڈا پانی پیو بچے, یہ چائے پیو, یہ بسکٹ کھاؤ, یہ آرام سے بیٹھو, اب ریکارڈنگ شروع کر دیں گے جی, شروع کر دیں. وہ ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں, اب روک دیں, کھانسی آ رہی ہے, کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی اچانک, تو وہ روک دیتے ہوں گے ریکارڈنگ. لیکن یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں ہمارا یہ, بھائی بیان ریکارڈ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے بیان ریکارڈ, ایسے بھی ریکارڈ ہوتا ہے, ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا ہوتا ہے, کیمرہ بھی لگا ہوگا سامنے. تو اب جناب صبح 10 بجے حسین نواز صاحب وہاں جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ جے آئی ٹی کے سامنے ان کے وکیل کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی,
جانے کی ساتھ، پچھلی دفعہ تو ساتھ چلے گئے تھے وکیل. اب دیکھیں ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی، عزیر بلوچ، کسی جی آئی ٹی میں نے وکیل کو جاتے دیکھا نہیں ہے. سیدھی سی بات، آج تک کسی جی آئی ٹی میں وکیل کو گیا ہے نہیں، بندہ خود جاتا ہے. ورنہ وہاں جا کے کہیں وکیل بیچ میں میرا موکل جواب نہیں دینا چاہتا تو کونی ماری، اس کو کچھ نہیں پتا، چپ. یہ کیسی جی آئی ٹی؟ جی آئی ٹی میں آپ بیٹھ کے کھلا ٹلا جواب دیں، آپ کے پیسے تھے نہیں تھے، اچھا تھا برا تھا. اب وکیل بار بار کونیاں مار رہا ہے، ایک منٹ نہیں بولنا، میں بتاؤں گا، یہ چپ کرو چپ. یہ کیسی جی آئی ٹی ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے، امید میں کرتا ہوں کہ حسین نواز صاحب قانون کے تمام تقاضے، میں چاہتا ہوں میرا بھائی بالکل ڈرائی کلین ہو کر کل واپس آئے اور بلے بلے کے نعرے لگیں اور ایک جشن ہو. آگے طلال چودھری صاحب بالکل جیسے مشرف صاحب کے آگے ہوتے وہ آگے، پیچھے دانیال عزیز، پیچھے قوم پوری، اور یہ کلیئر ہو کے نکلیں. اور اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ سعید خان صاحب پیش ہو جائیں صبح. پہلے تو سعید خان سے یہ پوچھا یہ جائے کہ تم اس گورنر اسٹیٹ بینک لگے کیسے ہو، پہلے تو ہسٹری نکالی جائے. یہ کاشف مسعود صدیقی جو ہیں، یہ بھی دوہری شریعت ہے. یہ وہ صاحب ہیں جن کے نام پہ اکاؤنٹس کھلے تھے اور حدیبیہ پیپر ملز کا پیسہ گیا تھا باہر، اس کو بھی بلا لیا جائے. اب وہ بھی دوہری شریعت ہے فلانا ہے جی، وہ تو حسین نواز بھی کہہ سکتے ہیں میرے پاس بھی دوہری شریعت ہے، میں پاکستان کی. یعنی یہ ایک ایسا انہوں نے عجیب معاملہ، میں تو جی پاکستان کا نیشنل نہیں ہوں، میں تو بیٹی میں پاکستانی کورٹ میں پیش. تو یہ کاشف صاحب جو ہیں، کاشف قاضی کا صاحب جو کوپریٹ نہیں کر رہے، ان کے پاس بھی غالباً دوہری شریعت ہے. پاکستانی تو ہے نا بھائی، ڈاکٹر عاصم کے پاس بھی دوہری شریعت ہے. اس طرح تو عزیر بلوچ کے پاس بھی دوہری شریعت تھی. کلبشن یادیو تو پاس نیشنل لے کے گھوم رہا تھا. یہ تو ان کے سب میں لگ گئے نا، سب نے جس کو پکڑو اس کے پاس 2 پاسپورٹ، 2 نام، 2 شریعتیں نکل رہی ہیں ملکوں کی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دہشت گردوں سے لے کے، معاشی دہشت گردوں سے لے کے ہر کوئی 2 ڈیول نیشنلٹیاں لے کے گھوم رہے. تو ان کا یہ بہت ضروری ہے اس مرحلے پہ قانون کے مطابق. یہ میری بہن مریم اورنگزیب نے، مریم نواز صبح ہیں، پتہ نہیں کب آتی ہیں واپس، اچانک میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی باہر چلی گئی ہیں. لیکن مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق ہوگا اور ایسے ہی ہونا چاہیے بالکل اکراس دا بورڈ. اور کل صبح 10 بجے، ٹھیک 10 بجے، 10 بجے 5 منٹ نہیں ہونے چاہیے، 10 بجے میرے بھائی کو حسین نواز کو وہاں پہ ہونا چاہیے. سعید خان گورنر اسٹیٹ بینک کو وہاں پہ ہونا چاہیے. تمام دستاویزات رات کو بیٹھ کے تیار کرنے کی کوشش نہ کریں، اب کہاں سے خاک تیار کریں گے، جو ہیں صبح پیش کریں. اور قانون کا بول بالا ہو. ساری باتیں آپ بریک پہ جانے سے پہلے، بے عزتی بہت ہوئی ہے، بہت بے عزتی ہوئی ہے. آپ یقین کریں اتنی بے عزتی کی مجھے توقع نہیں تھی. عدالت نے بے عزتی بہت کی اور قانون کے مطابق مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے، لیکن بے عزتی بھی کچھ قانون کے مطابق ہی ہوئی ہے. جی آپ بریک لیجئے. جی بکر ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ جے آئی ٹی میں آگے کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نااہلی ملک کو کرپٹ مافیا سے نجات دلانے کی ایک چھوٹی سی قیمت ہوگی. عمران خان صاحب مطمئن نظر آ رہے ہیں. کم کی ہے، ذلیل زیادہ کی ہے. جی بکر ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو نااہل کرنے کی پلاننگ جاری ہے. اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ سعید احمد صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ اسٹیٹ بینک کے نہیں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں. ایک ہی بات ہے نا، ایک بات سے مراد ہے کہ پہلے اسٹیٹ بینک میں وہ تھے، وہ میرے خیال سے سیکنڈ پوزیشن پہ تھے. نہیں مطلب ایک بندہ پہلے اسٹیٹ بینک میں ایسے لے لینا 2 نمبر طریقے سے گیا نا. پہلے اسٹیٹ بینک میں وہ گیا 2 نمبر پوزیشن پہ، 2 نمبر طریقے سے. اب وہ بندہ نیشنل بینک میں تو 1 نمبر پوزیشن پہ آ گیا، لیکن بندہ وہ اسی قسم کا ہے اب. اور اسحاق ڈار صاحب کا خاص الخاص آدمی، اور پورے سارے بینک سیکھ رہے ہیں پاکستان کے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون ہے؟ اس کے اوپر، ان کے اوپر، سعید صاحب کے اوپر انکوائریز ہو رہی ہیں، یہ معاملات، منی لانڈرنگ، اوپر نیچے دائیں بائیں. لیکن اب سعید صاحب کو بلا لیا انہوں نے نیشنل بینک کے صدر، اور وہاں پہ 2 نمبر تھے نا. اسٹیٹ بینک میں 2 نمبر تھے، یعنی نمبر 2 پوزیشن پہ تھے. یہاں پہ اب جو ہے وہاں سے 2 نمبر سے ترقی کر کے اب یہاں پہ نیشنل بینک میں آ گئے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی بلا لیے. اس میں جو ایک تو یہ ابھی میں آتا ہوں نا، ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا عمران خان کا. جی اچھا، عمران خان جو ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ میں اپنے ساری منی ٹریل اور سارا جواب جمع کروا دیا. انہوں نے کہا کہ جمیمہ جو ہیں انہوں نے پیسے دیے تھے. جمیمہ نے آگے سے ٹویٹ کر دیا کہ ہاں بالکل دیے تھے. اور راشد احمد خان کوئی کریکٹر بیچ میں آیا تھا، اس کے پیسے تھے، اس کا بھی انہوں نے عمران خان نے بتا دیا وہ کیا طریقہ تھا، خط تھا، یہ تھا، وہ تو سارا کرکٹ یہ وہ سارا کر آگے. لیکن اصل بات عمران خان نے کیا کی ہے؟ اصل بات عمران خان نے یہ کی ہے،
اب تو میرا خیال ہے یہ پی آئی ڈی بند کر دیں, پی آئی ڈی کو تالا لگا کے تالے کی چابی کو پھینک دیں پانی میں. عمران خان ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل قرار دے دیں اور میری نااہلیت جو ہے, میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ پیچھے لگے عمران خان. عمران خان نے آج دیکھیں کیا اس کھیل کو ختم کر دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے نااہل قرار دے دیں, میری نااہلیت پاکستان کے اندر کرپٹ مافیا اور یا جو بدماشی ہے جس کو میں کہتا ہوں کرپٹ مافیا کی حکمرانی ختم کرنے کا ایک بہت چھوٹی قیمت ہوگی اگر میں نااہل قرار دے دیا ہوں. یعنی عمران خان نے سارے ڈاکومنٹ جمع کرا کے یہ کہہ دیا ساتھ کہ مجھے نااہلیت منظور ہے. یہ بہت چھوٹی سی قیمت ہوگی قوم کے لیے کہ اگر یہ سارے کے سارے معاشی دہشت گرد, کرمنلز, وائٹ کالر کرائم, یہ وہ سارے یہ سارے کے سارے اندر جاتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ جانا, یعنی میں نااہل ہونا مجھے قبول ہے. اب یہ کیسا ختم ہو گیا؟ یعنی عمران خان نے ساتھ پیپر سارے جمع کرا دیے, ساتھ ان کا جو پلان میں کئی دنوں سے بتا رہا تھا کہ نااہل کروانا ہے, عمران خان نے کہا میں نااہل ہونے کا تیار ہوں, بھائی ان سے جان چھڑاؤ, مجھے نااہل کر دو, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں. تو اب یہ تو قصہ ہو گیا. یہاں پہ اب آ گئی عدالت, اور عدالت نے کمال دیکھیں اس ملک کا. میں اعجاز افضل صاحب, عظمت سے سارے لوگ, یعنی آپ دیکھیں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے لے کے سارے ججز, ساری ہائی کو, عدالت نے کس طرح اپنے فیصلے کو منوایا ہے, کس طرح کمال فیصلے کو انہوں نے منوایا ہے. نہ ان میں سے کسی کی ہمت ہوئی کہ عدالت پہ یہ حملہ کریں, نہ زیادہ وہ لوہے کے چنے اور یہ دھمکیاں وہ دھمکیاں, جس بات میں آ کے دانیال عزیز صاحب کی زبان سلپ ہو گئی. آج دانیال عزیز صاحب نے کر دی توہین, محتاط رہے آئندہ بات کرنے میں. دانیال عزیز صاحب فیصلہ دیکھیں, فیصلے سے پہلے کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں جی آئی ٹی پہ اعتراض ہے. جب فیصلہ کر دیا عدالت نے, اس کے بعد آپ آ کے باہر یعنی توہین روسٹرم تو کر سکتے ہیں, توہین پوڈیم تو کر سکتے ہیں, اسے ٹھڈا ماریں, لات ماریں, اس پہ گریں, اس کو گرائیں, مگر آپ توہین عدالت نہیں کر سکتے. اب باہر آ کے انہوں نے توہین عدالت کی, کیونکہ انہوں نے عدالت کے فیصلے کے اوپر جو فیصلہ کر دیا عدالت نے تو انہوں نے اس کے برخلاف بیان دیا. تو عمران خان نے تو آج وہ سارے ڈاکومنٹس پیش کر کے ساتھ ہی یہ بھی آفر کر دیا. یہ تو چل رہی ہے نا ایک تیسری کہانی چل رہی ہے, میرے خیال سے بریک کا بھی ٹائم نہیں ہو رہا. تیسری جو کہانی ہے وہ چل رہی سندھ حکومت. زرداری صاحب چونکہ اچانک باہر چلے گئے ہیں, اور اس لیے باہر گئے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے نہیں ہوتے. اسٹیبلشمنٹ معاملات کس بات پہ طے کرے, کس بات, جو میں بار بار کل بھی میں سنا چکا ہوں, پہلے بھی 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اگر پاکستان کے لوگ ایک لفظ سننا نہیں چاہتے تو وہ ہے ڈیل, این آر او سیٹلمنٹ, یعنی یہ لفظ نہیں سننا. اب آپ کبھی کلبھشن یادو پہ ڈیل کر رہے ہیں, کبھی آپ ڈیل کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر, کبھی آپ حکمرانوں کی ڈیلوں کے دن گئے, نہیں آپ سیدھی بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملات طے ہو نہیں سکے. زرداری صاحب کے اینٹوں سے اینٹوں والی بات کے بعد وہ واپس آئے تھے, سلامی دی گئی تھی رینجرز کی طرف سے, اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب زرداری صاحب ملک سے چلے گئے واپس, اور ملک سے واپس جانے کے ساتھ ہی انہوں نے جانے سے پہلے ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے مراد علی شاہ صاحب پہ, اور مراد علی شاہ صاحب پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہی سندھ میں عملی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے عدی فریال تالپور کی. عدی فریال اور کیونکہ دبئی سے ایک میسج آیا ہے چند افسران کو سندھ حکومت میں جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے عدی فریال تالپور کی بات سننی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ عدی فریال تالپور اور مراد علی شاہ کی آپس میں نہیں بنتی, یہ ذہن میں رہے. تو کیا ڈیویژنز ہمیں نظر آئیں گی؟ ہاں, یہ بڑی کلیئر ڈیویژنز ہیں نا. دیکھیں یہ سہیل سیال صاحب کو لانے نہیں, سہیل سیال صاحب عدی فریال تالپور کا گروپ ہے, یوں سمجھ لیں. تو مراد علی شاہ صاحب کو جو گروپ ہے وہ گروپ چلا گیا سائٹ پہ, اس میں امداد پتافی, شرجیل میمن, مکیش چاولہ, یہ گروپ ہو گیا سائٹ پہ سارا. جو دوسرا گروپ ہے جو اصل میں عدی ڈی فیکٹو اس وقت آپ سمجھ لیں گے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کی, کیونکہ احکامات آ گئے ہیں آفیسرز کو مختلف. اچھا, اب عدی فریال تالپور جو ہے وہ کام کریں گی تھرو سہیل سیال صاحب. سہیل سیال صاحب کا جو گروپ ہے اس گروپ میں یہ کچھ اور شخصیات ہیں, ابھی جیسے ناصر شاہ صاحب وزیر بنے, ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا دوسرا گروپ ہے وزراء کا, وہ ایکٹیو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. اور وہ جو دوسرا گروپ ہے مراد علی شاہ والا گروپ, وہ گروپ ذرا دھیما پیچھے, اس میں آپ سمجھیں کہ وہ ذرا ان دنوں میں پریشان, اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا. عدی جو ہیں
یعنی آپ سمجھ لیں کہ سندھ حکومت کی جو وزارت اعلیٰ ہے، پہلے تو ایک طرح سے تھا نا کہ فیصلے تو وہی کرتی تھیں، وہ مرکز میں فیصلے وہی کرتی تھیں، لیکن اب سندھ میں ایک طرح سے کھل کے، یعنی کیونکہ یہ میسج جب سامنے گیا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو زرداری صاحب پسند نہیں کرتے، جیسے میں 4 دن سے کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ انڈورس کر رہا ہوں، مراد علی شاہ پہ شدید انہوں نے اپنے غصے کا اظہار، اور یہ کہا کہ مراد علی شاہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ مراد علی شاہ نہ ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ، نہ جو ہے وہ یہ نثار مورائی کا مسئلہ، اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہیں، ایڈی خواجہ، ہاں یہ مطلب ہے کہ یہ سارے معاملہ، ایڈی خواجہ پہ سٹانس نہیں لے سکے، یہ نہیں کر سکے، رینجر سے بات نہیں کر سکے، لوگوں کو انور مجید کے چھاپے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں کیا مراد علی شاہ صاحب نے۔ اور یہ گڈ گورننس کا چکر، یہ تو زرداری صاحب کو چڑ ہے نا کچھ الفاظ، گڈ گورننس، یہ کیا گڈ گورننس؟ آنے والے دن ہیں وہ کافی اہم ہیں، تو پیپلز پارٹی کی قیادت کی غیر موجودگی میں پھر کیا حکمت عملی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت تو غڑپ کر کے خاموش ہو گئی نا اس وقت، وہ تو خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا، ایک آدھ بیان، وہ پیپلز پارٹی جو مرکز میں ہے نا، نہیں قاہرہ صاحب بات کریں گے، بالکل قاہرہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں سندھ، قاہرہ صاحب بات کرتے رہیں گے، اعتزاز احسن صاحب بات کرتے رہیں گے، انہوں نے آج یہ بات کی جے ٹی کے حوالے سے، خورشید شاہ صاحب بات کرتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل آپ کا جو اسٹرینتھ ہے وہ تو سندھ حکومت ہے نا۔ سندھ حکومت بالکل ایسے ٹھس کر کے لو پروفائل میں چلی گئی ہے، اس کے زرداری صاحب کے جاتے ہی، زرداری صاحب باہر گئے ہیں، زرداری صاحب یورپ میں اور امریکہ میں روزے گزاریں گے، عبادات کریں گے وہاں پہ اس میں، اور شبینہ وغیرہ ہوگا سارا، لیکن ڈاکٹر عاصم حسین بیچارے، اچھا جو لوگ اس دوران باہر سے آئے تھے وہ باہر سے آ گئے تھے، وہ تو آ گئے تھے نا کہ زرداری صاحب آگئے ہم بھی چلیں، ان کا نام ای سی ایل پہ پڑا ہوا ہے، ان کا نام ای سی ایل پہ پڑا ہوا ہے، ایک ہمارے بھائی سونے کا تاج پہنا تھا انہوں نے، ان کا نام ای سی ایل پہ، اب ان کا نام ای سی ایل، وہ آ تو گئے تو جائیں کیسے بھئی؟ وہ تو اس چکر میں آئے تھے نا کہ زرداری صاحب آ گئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہی ایسے ایسے چلتا رہے گا، وہ آ گئے، نام ان کا ای سی ایل میں، زرداری صاحب نکل گئے، اب وہ گھوم رہے ہیں سارے ادھر، تو وہ ادھر گھوم کے رہے ہیں، وہ پھنس گئے ادھر آ کے کہ ہم کے چکر میں ہمیں کس کے سارے چھوڑے جاتے ہو۔ اچھا تو اس کے نتیجے میں اب یہاں پر سندھ حکومت کے اندر ایک ڈیویژن، لا اینڈ آرڈر اپنی جگہ سندھ کا بڑی مشکلوں سے قابو کیا ہے، بڑی مشکلوں سے قابو کیا ہے رینجرز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور سی ٹی ٹی نے اور باقی لوگوں نے، عوام نے۔ اچھا وہ اب یہ آپس کے ڈیویژنز، پھر مرکز کے اندر عجیب و غریب صورتحال، یعنی مجھے نہیں پتا کہ خواجہ حارث صاحب نے اور اکرم شیخ صاحب نے، انہوں نے اچھا 310 ارب روپیہ، کتنے دن ہوئے بجٹ کو آئے؟ 3 دن ہوئے نا، 310 ارب روپیہ مزید مانگ لیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، 310 ارب، اور وہ روپیہ ہے جو آلریڈی خرچ ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دستاویزہ مجھے اور دے دیں، وہ میں نے پہلے لکھا نہیں تھا، مجھے 310 ارب روپے اور اضافی گرانٹ کر کے سائن کر دیں، کیونکہ اور اس میں کیا نکل رہا ہے جناب، وزیر اعظم صحت اسکیم کے اشتہاروں پر 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اشتہاروں پر، وزیر اعظم صحت کا ہی نہیں پتا ہمیں، یہ وزیر اعظم کی اپنی صحت تو نہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ان کا کوئی صحت اسکیم کا پروگرام تھا، اس کی اشتہاری مہم پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہو چکا ہے، وہ بجٹ میں ڈالنا بھول گئے تھے، اب اپروو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد 35 کو شخصیات ہیں اس ملک کی، اللہ جانے کون سی شخصیات ہیں، ان کے لیے 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں، وہ بھی بجٹ میں ڈالنا بھول گئے تھے، پیسہ خرچ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو پھر وہ مکمل بجٹ تھا؟ نہیں بجٹ تھا، وہ کہہ رہے ہیں وہ پیپر رہ گئے تھے، 3-4 پیپر رہ گئے تھے، وہ اضافی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حسین نواز نے بھولائے تھے، معصوم لوگ ہیں نا، حسین نواز نے بھولائے تھے جے ڈی کے آگے سامنے کون سے کاغذ کیسے کاغذ، وہ بجٹ میں کاغذ ڈالنا بھول گئے تھے، 310 ارب روپے اور مانگے۔ پھر اس کے بعد جناب خصوصی اسکیم برائے مظفر گڑھ، اس کے لیے 3 ارب 70 کروڑ روپیہ، اللہ جانے مظفر گڑھ کی خصوصی اسکیم کون سی ہے، کون سی خصوصی اسکیم ہے، اس کے 3 ارب۔ وزیر اعظم ہاؤس، اس میں ایک کانفرنس روم ہے، اس کانفرنس روم کا نیا فرنیچر لگا ہے 18 کروڑ روپے، 18 کروڑ روپیہ کانفرنس روم، پتہ نہیں کیا وہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ قومی اسمبلی کا جو ہے اس کا بھی اتنا، وہ جنرل اسمبلی اس کا بھی اتنا نہیں ہوگا، اس کا جناب یہ سارا۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بات وہ درمیان میں مجھے بتائیں، وہ ایک شخص آیا ہو خاور قریشی، وہ آیا، اس نے وہ کیس لڑ رہا ہے وہ کلبھشن یادیو کا، کلبھشن یادیو کو میں حقیقتاً یہ سمجھنے کا قاصر ہوں، اگر تو وہ دہشت گرد ہے جو کہ ہے، اور کشمیر میں کھلے عام دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، کوئی شرم حیا نہیں، شٹ ڈاؤن پر ہے
وہاں ہڑتال ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, جو شہادتیں ہو گئی نوجوان, وہ ان کو کوئی شرم ہے. ہم نے بطور ریاست, بطور حکومت, ہم کلبھشن یادیو کا نام ایسے لے رہے ہیں جیسے کلبھشن یادیو پتہ نہیں کیا بڑی کوئی زبردست قسم کا کوئی مقدس, او بھائی دہشت گرد ہے, اس پہ سمری ملٹری ٹرائل کر کے اس کو پھانسی لگائیں. وہاں وہ سرعام نوجوانوں کو گولیاں مار رہے ہیں کشمیر کے اندر. آپ کلبھشن یادیو اور یہ خاور قریشی صاحب نے, ان کو تو ٹائم کم ملا تھا, امید ہے کہ آگے عدالت میں جائیں گے, لیکن عدالت کی حیثیت وہی ہے جو عدالت کی حیثیت عالمی عدالت کی وہی ہے جو قطری خط کی ہے, یعنی پکوڑے رکھ کے یا کھڑکی سے باہر پھینکا جائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ کشمیر کا ایشو آگے ریز کر لیں, باقی ایشو ریز کر لیں, لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے پابند نہیں ہے ہم. یہ عالمی عدالت کا فیصلہ اور قطری خط ایک ہی چیزیں ہیں جی. یہ ایک ہی کسی آدمی نے, ایک ہی کوئی شخص, ایک ہی دماغ کی سوچ ہے, ایک ہی, اس کو پھینکیں سائٹ پہ. اور خاور قریشی صاحب پریشان ہو رہے تھے آج, ان کا بھی کوئی میرے خیال سے ان کے عملے کی بھی کوئی, وہ باہر سے آئے نا, وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ حکومت پاکستان کا تو موقف ہی کچھ اور ہے, میں کیس کچھ اور لڑ رہا ہوں. تو وہ میرا خیال ہے کہ کلبھشن یادیو پہ تو زیادہ ہمیں دماغ خراب, دہشت گرد ہے, دہشت, ٹیررزم میں پراپر ٹیررزم اور ریاستی دہشت گردی, یہ نہیں کہ کوئی جاسوس, سرونگ آفیسر. کہتے ہیں اتنا بڑا کوئی پاکستان نے شاید ہی, یا دنیا کے چند ممالک میں شاید ہی اتنا بڑا کوئی جاسوس پکڑنے کا واقعہ ہو. ایک دو نا سویلین پکڑ لیا, فلانا آدمی کام کر رہا, سرونگ نیول آفیسر, سرونگ, ان کی ملازمت کر رہے ہیں اور پکڑا جاتا ہے آپ کے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کی قیادت ملک سے باہر ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, سندھ حکومت کا بھی معاملہ ہے اور پورے سسٹم کا معاملہ ہے. آج جو عدالت میں ہمارے عزت مآب جج صاحبان نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. اور جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے ہی اس پورے مقدمے میں کسی بھی فریق, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کی, چاہے وہ سراج الحق صاحب ہوں, شیخ رشید ہوں, کوئی, وہ کھل سب کے سامنے انہوں نے سماعت کی ہے. یہ کھلی عدالت میں ایک شخص کو پتا ہے اس ملک میں کہ عدالت میں کیا ہوا ہے. اب وہ عدالت ایک حد تک دیکھیں نا, ایک آپ باہر جا کے اگر عدالت کے منتخب کیے ہوئے جی آئی ٹی کے لوگوں کے اوپر ان کو آپ کیا بات رہے ہیں, جی فلانے کے رشتہ دار نے وہ ایک سوشل میڈیا پہ فلانے صفحے کو لائک کیا ہوا تھا, یعنی آپ کیا بات لا کیا, اور آپ جو ہیں وہ آدھے ملک کو, بلکہ آدھے سے بھی زیادہ ملک کی بیوروکریسی, پولیس, ہر ایک کو آپ کرپٹ کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. ان کی بھی فیسیں ویسے نکلیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وکیلوں میں کتنا خرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی تو یہ وزیر اعظم صحت اسکیم کے اشتہاروں پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے نکال کے لے ہیں ساگدار صاحب. ابھی آگے پتا چلے گا کہ وکیلوں کو کتنے پیسے ملے ہیں. بات یہ ساری کہ اس میں عدالت نے جو ریمارکس دی ہیں, آج عدالت کے ریمارکس جو میں نے کہا نا, ساری باتیں اپنی جگہ ہو, جو بھی بے عزتی بڑی ہوئی ہے, بے عزتی بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ خواجہ حارث صاحب ہمارے محترم وکیل, وہ تیز بول رہے تھے, ان کو کہا عدالت نے آہستہ بولیں, عدالت نے اسے کہا کہ آہستہ بولیں, عدالت ہے یہ. پھر یہ دوسرے ریمارکس ایک محترم جج صاحب کے آئے کہ جی آئی ٹی اے چائے پارٹی نہیں ہے, اور کیا ہم ملزم سے پوچھ کے تفتیش کریں. اور پھر عدالت نے نام لیے بغیر سیاستدانوں کا, یا جو بھی شخصیات ہیں, جن میں سے ایک دانیال عزیز بھائی ہمارے تو باہر آ کے پھر غلط بات کر دی انہوں نے فیصلے کے بعد. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ بات کری, انہوں نے وہی بات کی جو باہر آ کے بدقسمتی سے پھر دوبارہ حکومت کی طرف سے ہو گئی. مریم اورنگزیب صاحبہ محتاط تھیں, باقی لوگ محتاط تھے, سارے وزراء محتاط تھے. دانیال عزیز صاحب سے بھی گزارش ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں. دیکھیں سیاست ہو رہی ہے نا, پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں, لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے اس میں محتاط اس لیے رہیں کہ اس میں توہین عدالت نہ لگ جائے. ماضی میں یہ ہو چکا ہے. دیکھیں ماضی میں میاں نواز شریف صاحب جب یہ اٹیک ہوا تھا لیٹ 90s میں سپریم کورٹ پہ, تو اس جب سجاد علی شاہ صاحب والا, تو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پنجاب ہاؤس سے لوگ گئے تھے نا, لیکن آخر میں
دوسرے بہت سارے لوگ توہین عدالت میں، مرکزی لیڈرشپ بچ گئی، وہ جو تیسرے چوتھے نمبر کے جو مسلم لیگ کے لوگ تھے وہ توہین عدالت میں فارغ ہو گئے، الیکشن سے کئی سال تک ان کو باہر کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال نہ آ جائے کہیں کہ وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ، شاہ کی وفاداری کے چکر میں آپ نے کوئی ایسی بات تو کر دی۔ دیکھیں عدالتوں کا جو عدالتیں تو بالکل قانون کے مطابق جا رہی ہیں۔ جی آئی ٹی اب آج کے فیصلے کے بعد اب جی آئی ٹی پہ یہ یعنی جی آئی ٹی میں نے بتایا واجد ضیاء اور باقی اور یہ عامر عزیز اور سارے جتنے لوگ ہیں یہ بڑے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں اور ان کو ہر چیز پتہ ہے، اپنے سارے معاملات پتہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے نمائندے ہوں یا ایف آئی اے کے ہوں یا جہاں جہاں جو انٹیلیجنس کے، سارے لوگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ اب یہ لندن جائیں گے میرے خیال سے، کل حسین نواز صاحب دیکھتے ہیں کیا ریکارڈنگ کراتے ہیں جا کے۔ وکیل کو ساتھ ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی۔ اب جی آئی ٹی پہ ہے کہ وکیل کو اجازت دیں جی آئی ٹی، یعنی یہ بھی ایک، لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً تو نہیں دیتے نا، عموماً میرے کہنا فیور ہوگی، وہ دے بھی سکتی ہے جی آئی ٹی۔ دیکھیں نا جی آئی ٹی کے کوئی کتنا کوسرے تھے آج، یہ جی آئی ٹی ہو بھی سکتا ہے کہ وکیل کو آنے دے، لیکن پھر جی آئی ٹی جواب دے گی، وہ حسین نواز جواب دیں گے یا وکیل انہیں کونیاں مارتے رہیں گے سائٹ پہ، ابھی نہیں وہ کیا کہہ رہے بھائی، ابھی نہیں باہر، یہ تھوڑی بتایا تھا، یہ تھوڑی رٹایا تھا، کیا بول رہے، یہ گڑبڑ نہ ہو جائے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یا تو حسین نواز کو آرام سے بٹھو کے 10 بجے وہ چائے وائے پلا کے، چاہے نہیں روزے کے دن ہے سوری پھر چاہے آ جاتی بیچ میں، اچھا وہ روزے سے ہوں گے، چلیں ان کو بسم اللہ کر کے ان سے 10 بجے سوال جواب شروع ہو، پھر اس کو سعید خان کو بلا لیں یا دونوں کو ساتھ بٹھا لیں یا الگ الگ کمروں میں بٹھا لیں۔ لیکن وکیل ساتھ اگر ہوتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ ڈاکٹر عاصم کا وکیل کیوں ساتھ نہیں تھا، عزیر بلوچ کا وکیل کیوں ساتھ نہیں تھا، باقی جتنی جی آئی ٹیاں پورے ملک میں بن رہی ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ کون سے، یہ دیکھیں قانون، اگر جیسے میری بہن مریم اورنگزیب نے کہا کہ قانون نظر آ رہا ہے، ہم قانون مان رہے ہیں، پھر اس میں یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وکیل ساتھ نہ ہو، ایسے بالکل پاک صاف ہو کے نکلیں باہر، قوم بلے بلے کرے اور وہ دانیہ رضی صاحب آ کے مبارکبادیں جپیاں پائیں دوسرے کو اور بھنگڑا ڈالیں۔ لیکن وکیل اگر ساتھ ہوتا ہے تو پھر سوال اٹھے گا کہ باقی جی آئی ٹیز میں وکیل کیوں نہیں تھا۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ساری باتیں اپنی جگہ، آج بے عزتی پڑی ہوئی ہے۔ جی جی بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب، بلکہ ذلیل کیا گیا ایک طرح سے سمجھ لیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی اپنا دوستوں ستاروں گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔